बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में वो दोबारा होंगे और पीर वाले दिन होंगे, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक एलामिया भी जारी किया गया है मुश्तरका तौर पे, गो कि इस एलामिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ तफसीलात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले एलामिया के बारे में, ताकि फ़र्दर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। नंबर एक तो ये है कि जो एलामिया है, एक तो ईरान के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पीर वाले दिन हम दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, और इससे पहले जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं उनमें कुछ चीज़ें हमारी तय पाई हैं। एलामिया भी यही बता रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और ये जो कमेटी बनाई जाएगी ये चीज़ों को तय किया करेगी और दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात कार हैं उनको आगाह करेगी और उनसे डेवलपमेंट लेने के बाद चीज़ों को कंपाइल करेगी। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, तो एक कमेटी बैठेगी और बैठ के दोनों जानिब से, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ सियासतदान हो सकते हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जो इस सारे अमल को जानते हो। कतर के पास बहुत टेक्निकल लोग हैं, मे भी पाकिस्तान के पास भी हों। ईरान जो है वो वैसे ही बहुत तेज़ हैं, ईरानी मुज़ाकरात के मैदान में किसी को अंदाज़ा नहीं था, और अमेरिकन तो ये काम पूरी दुनिया में करते रहते हैं। और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाले मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है उसको रिकॉर्ड के ऊपर रखा करेगी और चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद देगी। ये है जनाब मुख्तसर एलामिया। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फोटो सेशन होना था उसकी उम्मीदों में तो पानी फेर दिया। अगर फोटो सेशन आ जाता तो बहुत रोला पड़ता, पूरी दुनिया में जनाब कामयाबी हो गई, दुनिया की हेडलाइन बनती। तो ईरान ने वो बनने नहीं दी, उन्होंने वहां से बाइकआउट किया। बाइकआउट तो नहीं कह सकते आप, वॉकआउट कह सकते हैं। वॉकआउट किया उन्होंने कि हम यहां से जा रहे हैं, और उसकी वजूहात उन्होंने सादी सादी बताई। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो जेब नहीं देती, यानी वो लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं, लगातार हम पे हमले की बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। दूसरा, उनको जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जंगबंदी तो पूरे खित्ते में हमने की थी, तो लबनान में जंग क्यों जारी है और इसराइल वहां पे कब्जा छोड़ता क्यों नहीं है। जनूबी लबनान के एक बड़े हिस्से पर, अगर आप मैप में देखें तो जनूबी लबनान आपको यहां नजर आ जाएगा। ये एक बड़ा हिस्सा है जनूबी लबनान का जो इसराइल के साथ साथ ऊपर लगता है। यहां पे इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ब्यूफोर्ट कैसल है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, उसके पूरे इलाके पे भी कब्जा कर लिया। कई जो वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पे इसराइल ने अपना कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कहा कि हम अब यहां से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी फौज यहां से पीछे नहीं जाएगी। इसराइली फौज जनूबी लबनान नहीं छोड़ेगी। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान। इसराइली फौज जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी और वहां से इनखला का फैसला सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी जरूरियात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ये वो कहते हैं कि इसराइल का जो शुमाली इलाका है उसके साथ अब जो लबनान का है वो जनूबी एरिया लगेगा ना, क्योंकि एक तरफ का जनूब है एक तरफ का शुमाल है। वो कह रहे हैं जी इसको महफूज रखने के लिए हम वो इलाका खाली नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब वहां पे क्योंकि इसराइल ने कब्जा किया है तो कब्जा छुड़वाना जो है मकामी लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब वो अपना कब्जा छुड़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसे हिजबुल्लाह के हमले करार दिया जा रहा है, और हिजबुल्लाह ही है जो जोर लगा रही है। तो इसमें अमेरिका ये कहता है कि हिजबुल्लाह को कहो कि वो इसराइलियों को अपना इलाका खाली करने पर मजबूर ना करे। यानी हिजबुल्लाह के इलाकों पे जो कब्जा कर लिया इसराइल ने, वो कब्जा वापस छुड़वाने के लिए हिजबुल्लाह कुछ ना करे। अच्छा, हिजबुल्लाह अगर कुछ ना करे तो फिर कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को जोर लगाना पड़ेगा, अमेरिका को या इत्तेहादियों को, कि आप इसराइल को कहें कि वो जो इलाके लबनान के हैं वो लबनान को वापस कर दे और जनूबी लबनान से निकलकर इसराइली हुदूद में वापस चला जाए, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब ईरान ने फोटो ना बनवाकर काफी उम्मीदों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन कुछ चीजें जो है ना बहुत जरूरी है आने वाले दिनों में। पीर को दोबारा मुज़ाकरात होने हैं। ये जो चीजें जरूरी है ना, उनमें एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भी डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर दो, इसराइल पर कंट्रोल। इसराइल को रोकना पड़ेगा कि वो कोई चंगारी दोबारा ना भड़काए, दोबारा से फिर आग लग जाएगी, दोबारा जंग हो जाएगी। नंबर तीन, जो फ्रेमवर्क एक बन गया है 14 पॉइंट्स का, उसके अंदर रहना पड़ेगा सबको। ईरान ये भी कोशिश करेगा। तो ईरान टेबल पर ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि अमेरिका अब इस जंग को मजीद नहीं लड़ना चाहता और अमेरिकन को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए अपने शहरियों के सामने। तो जितनी फेस सेविंग उन्हें चाहिए उतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग अमेरिकन को मिल जाएगी। लेकिन ईरानी वफद को भी फेस सेविंग चाहिए। उनके ऊपर भी मुश्तबा खामनाई का और ईरानी कौम का बड़ा दबाव है, और वो अपने पीछे बहुत सारी लाशें छोड़ कर आए हैं, बहुत सारे शहीद छोड़ कर आए हुए हैं। अभी तो आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन भी नहीं हुई,
تو ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے, انہیں بھی بڑی فیس سیونگ چاہیے. تو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے اچھا کام کیا, انہوں نے زور لگایا. حالانکہ فیلڈ مارشل کا یہ ڈومین نہیں ہے, وہ اپنی آئینی حدود سے باہر نکل گئے, انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, لیکن پھر بھی شہباز شریف نے, ان کی سرکار نے, موجودہ رجیم نے زور لگایا, چاہے امریکنز کو خوش کرنے کے لیے لگایا, ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے لگایا, لیکن کم سے کم اس کا دنیا کو فائدہ ہوا, اور جو اچھی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہاں, اب شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل کو واپس پاکستان آ کر پاکستان پہ توجہ دینی چاہیے. یہاں جو ہے وہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر تمام اداروں پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور پارلیمان کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. دہشت گردی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے, یہ لگاتار بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, اور معیشت مکمل طور پہ پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے. کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کو تیار نہیں ہے. لگاتار سرمایہ کاری گرتی چلی جا رہی ہے, اور لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر باہر لے جا رہے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ غیر ملکی سرمایہ کار ہیں. پیسہ پاکستان سے لگاتار باہر جا رہا ہے, اور پاکستان میں ہر خطے کے لوگ ناراض ہیں. آپ بلوچستان چلے جائیں, آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں, آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں, آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں, آپ کشمیر میں چلے جائیں, آپ پنجاب میں یا سندھ میں چلے جائیں, آپ جہاں مرضی جائیں, پاکستان میں شہری بہت بری طرح ناراض ہیں موجودہ سرکار سے اور رجیم سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے. لیکن اس کی توقع فی الحال ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو مشکل ہے. لیکن ہاں, لطیف کھوسا صاحب نے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا. میں امید کر رہا تھا کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گا جاوید ہاشمی صاحب کی جانب سے, اور میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب ضرور اس کے اوپر اپنی بات کریں گے. لیکن لطیف کھوسا صاحب نے حیران کن انداز میں بڑا کھل کر فیلڈ مارشل کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر ہر ہفتے اتنے لمبے چوڑے بھاشن دیتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ فوجی سربراہ کا کام ہے؟ وہ بھی تو سیاست کر رہے ہو. سفارت کاری بھی سیاست ہے. جے ڈی وینس کہتا ہے کہ اتنی میں نے اپنی بیوی بچوں سے بات نہیں کی جتنی جفیاں ڈال کر فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے. خدا کا خوف کرو, ان کی نظر میں تو ہو جاؤ گے ہر دل عزیز. وہاں تمہیں رہائشی جزیرے مل جائیں گے, مگر تمہاری دھرتی ماں کا کیا ہوگا؟ غیرت دلانے کی کوشش کی لطیف کھوسا نے کہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے, فیلڈ مارشل کی ذمہ داری ہے آ کر پانی چھڑوائے. ان کی ذمہ داری ہے کشمیر کو فوری طور پہ آزاد کروائیں. اتنی طاقت انہوں نے لے لی ہے, فیلڈ مارشل بن گئے, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ان کی ذمہ داری نہ صرف کشمیر کو آزاد کروانا بلکہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا اور محفوظ کرنا بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر پا رہے. عالمی سطح پہ وہ امن کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, جس کو سراہا بھی جا رہا ہے. ناظرین, ان صحافیوں اور دانشوروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو اس وقت فیلڈ مارشل کی غیر آئینی اور اپنے حلف سے خلاف کی گئی حرکات و سکنات کو بڑھا چڑھا کر اس کے قصیدہ گوئی کر رہے ہیں. ان صحافیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کے سب کے آپ نے کلپ, ان سب کے آپ نے اسکرین شاٹ وہ آپ نے محفوظ رکھنے ہیں. جب بھی کبھی مستقبل میں یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں یا ایکٹنگ کریں تو یہ اٹھا کے آپ نے ان کے منہ پہ مار دینا, کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. عمران خان کے بغض میں اور نفرت میں یہ بلا وجہ ایک ایسے آدمی کی گیم اٹھا رہے ہیں جس کا یہ کام ہی نہیں ہے. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آیا, صرف پاکستان اپنے آرمی چیف کو لے کر گیا. کیوں؟ باقی ممالک بہت سمجھدار ہیں, انہیں پتا ہے سرکاری ملازم ہے, اس کا کام سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے, اس کو لے جا کے ہم کام مذاکرات کے اندر بٹھا لیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کا ڈنڈا چلتا ہے, ان کی طاقت چلتی ہے, تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کل کو اگر یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں تو ان کے منہ کے اوپر آپ نے ان کے ٹویٹ اور سکرین شاٹ اور ان کے جو بیانات ہیں وہ نکال کے مار دینے, ان دانشوروں کے اور صحافیوں کے. میں ابھی پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک کالم لکھ دیا سہیل وڑائچ صاحب نے ایک, اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ سنگین الزام لگا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جیل کے اندر ہیں. یعنی وہ اس لیے باہر نہیں آتے کہ ان کو سوشل میڈیا کا خوف ہے کہ سوشل میڈیا انہیں غدار کہے گا. بھی یہ عجیب و غریب بات ہے. شاہ محمود قریشی کو بے گناہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور سہیل وڑائچ الزام شفٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر ہی کہ جناب آپ اس لیے باہر نہیں آ رہے کیونکہ آپ کے اوپر غداری کا الزام لگ جائے گا, آپ کا سوشل میڈیا آپ کے خلاف ہو جائے گا, اس لیے شاہ محمود قریشی جیل سے باہر نہیں آ رہے. سہیل وڑائچ صاحب, آپ کو اندازہ بھی ہے جیل میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ انہوں نے کتنی بیچارے نے قربانی دی ہے ابھی تک. تو شاہ محمود قریشی پہ ہی شاہ محمود قریشی کی جیل کا الزام لگا دیا. یہ کل کو کہہ دیں گے عمران خان جیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آنا نہیں چاہتا, وہ بہت تیز ہے, وہ اپنی سیاست کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے. ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے یہ کیا بات کر دیتے ہیں. بھائی جس نے ظلم کیا ظالم کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو وہ ایک شعر ہوتا تھا, ہم اردو میں سنا کرتے تھے عدالتوں میں,
کہ منصف نے قاتل کی یہ دلیل بھی مان لی کہ جو مقتول ہے وہ خود ہی خنجر کے اوپر گر گیا تھا، یعنی اس کو مارا نہیں گیا، وہ خود ہی مر گیا. یعنی یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو. شاہ محمود قریشی اس لیے وہ کہتے ہیں جی جیل کے اندر ہے کہ وہ باہر نہیں آنا چاہ رہے، اور اگر وہ باہر آئیں گے ان کے اوپر تنقید ہوگی، تنقید سے گھبرا کے باہر نہیں. اس سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے. یہاں عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، کئی تنقید کی زد میں رہتے ہیں، کئی نہیں رہتے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ جو اچھا کام کرتا ہے، اب باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ رواج نہیں ہے نا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو تنقید کریں یا اپنی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل کریں. یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا رواج ڈال دیا سوشل میڈیا میں. یہاں بہت لوگوں کو شعور ہے، وہ کھل کر بات کرتے ہیں، صاف بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے. تو وہ ایک ہی آدمی کے صحیح کام کو صحیح اور غلط کام کو غلط بھی کہتے ہیں. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو جرم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ، غیر اخلاقی طور پہ جیل میں رکھنے کا، وہ سارا ملبہ اٹھا کے شاہ محمود قریشی پہ ہی ڈال دیا. حد نہیں ہوگی بھائی؟ کالم لکھو مہرنگ بلوچ کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی، اس کے بارے میں بولو، بتاؤ کہ وہ ایک نہتی لڑکی ہے بیچاری، آج اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ خبر بھی آپ سن لیں. مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. راجی مچھی گوادر کے دوران جو احتجاج ہو رہا تھا، ایف سی اہلکار شبیر بلوچ کی ہجوم کے ہاتھوں قتل کے الزام میں مہرنگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی اور باقی ان کے کچھ اور ساتھی ہیں، بلاج قادر اور تنظیم کے رہنما ابو بکر کلانچی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. اب یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اس پہ میں سمی دین بلوچ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جس دن ہمارے ساتھیوں کے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کیا گیا، پروسیکیوٹر کی جانب سے ججز پر ٹرائل کو تیز کرنے اور سزا سنانے کے لیے مسلسل زور دیا گیا. عدالت کے رویے سے ظاہر ہونے والی بے چینی سامنے آئی. اسی دن ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ پہلے سے طے شدہ سزائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. لیکن بلوچ قوم یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرے گی کہ پرامن سیاسی آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے صرف پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکومت اور خفیہ ایجنسیاں ہی متحرک نہیں ہوئی، بلکہ انصاف کے ایوان بھی اس پر عمل درآمد کرنے میں شریک ہو گئے. وہی عدلیہ جس سے مظلوموں نے امید باندھی تھی کہ وہ ظلم کے سامنے دیوار بنے گی، اسی نے ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے. وہی ججز جن پر انصاف کی ذمہ داری عائد تھی، انہوں نے انصاف کا ترازو طاقتوروں کے حق میں جھکا دیا اور اپنے حق میں کھڑے ہونے والے مظلوموں کو عمر قید کی سزائیں سنا دی گئیں. یہ بڑی سخت سزا ہے اور بڑی سخت زیادتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ نہتی لڑکی کا خوف یہ بتا رہا ہے کہ مہرنگ بلوچ ایک دن باہر آئے گی. یہ آپ یاد رکھیے گا. اس غلطی کا احساس کرنا پڑے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. ان پالیسی سے نہ ملک چلتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں. ایک دن مہرنگ بلوچ باہر آئے گی اور وہ آپ سب کو شرمندہ کرے گی، اور پورا نظام اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہوگا. یہ بات یاد، ویسے تو بہت ڈیٹ ہے، لیکن مہرنگ بلوچ کا سامنا نہیں کر پائیں گے، ابھی بھی نہیں کر پاتے. اسی لیے پہلے اس کو جیل ٹرائل کے اندر لے گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ جیل ٹرائل میں لے جانے کے بعد مہرنگ بلوچ کا فیس لیس ٹرائل کر دیا. اور پھر جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ادھر پی ٹی آئی کے ایک سابق صدر ہیں آئی ایل ایف کے، اقبال شاہ صاحب، انہوں نے جناب وہ کیس لڑ لیا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی ان کا ذاتی فیل ہے اور ہم نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر خود ہی عائد ہوگی. ادھر مہرنگ بلوچ کو سزا ہو رہی ہے، ادھر سرفراز بگٹی پورے صفحے کا اشتہار دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا کیسے کلیبوریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، کیسے مل جل کر کام کرتے ہیں. پہلے سے پتا ہے جناب یہ سزا آنے والی ہے، رد عمل آئے گا. اخبارات خرید لو، سارے اخبارات کے فرنٹ پیجز خرید کے وہاں پہ بڑے بڑے اشتہارات چھاپ دیے. جنگ اخبار دیکھ لیں، دنیا اخبار دیکھ لیں، پورے صفحے کا اشتہار چھاپ دیا. اور دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جملہ آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا. خبر کی طرح کا چھاپا ہوا اشتہار، پورا صفحہ لیا ہوا ہے دنیا کا، وہ آگے جنگ کا بھی. بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا. سرفراز بگٹی، بلوچستان کی تاریخ کا انقلابی اور عوام دوست بجٹ ہم نے پیش کر دیا. نیچے شعر و شاعری ہے، بلوچستان کا عہد ہے، فلانے شعبے میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ادھر مہرنگ بلوچ کو پکڑ کے اندر کر دیا. کوئی ایک سڑک بتائیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہوں. اسی اخبار کے آپ 8ویں صفحے پہ یعنی بیک پیج پہ آپ جائیں تو وہاں خبر چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو جل مکسی اور سراب کے علاقے میں حملے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس کا کیمپ آفس اور ایس ایس پی ہاؤس جو ہے اسے نظر آتش کر دیا گیا ہے. وہاں سے 3 افراد اغوا کر لیے گئے ہیں. یہ ہے جناب بلوچستان کی صورتحال.
آج سرفراز بگٹی بغیر سیکیورٹی کے بلوچستان کے کسی ضلع میں نہیں جا سکتا. آج وہ کوئٹہ کے اندر کم سیکیورٹی کے ساتھ بھی نہیں گھوم سکتا, 2-4 گاڑیوں کی سیکیورٹی میں نہیں نکل سکتا. وہ اس کو پوری فوج ساتھ رکھنی پڑتی ہے, پورا میکینزم بنانا پڑتا ہے. آج شام کے بعد آپ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں نہیں جا سکتے, اور یہ سارا کچھ موجودہ رجیم نے کیا ہے. جو حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے ان کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا, ستیہ ناش کر دیا پورے بلوچستان کا. اب پورے صفحے کا اشتہار چھاپ دیا تاکہ مارنگ بلوچ کے معاملے سے توجہ ہٹ سکے. نہیں ہٹے گی. مارنگ بلوچ کو آپ شکست دے ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, انصاف مانگ رہی ہے, انسانی حقوق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آج بلوچستان کے ہر گھر کے اندر ہر بچی مارنگ بلوچ بن رہی ہے, ہر بچی مارنگ بلوچ کی طرح آواز اٹھا رہی ہے. آپ دیکھتے جائیے گا آپ کے سامنے کتنی ساری مارنگ بلوچ آ جائیں گی. یہ ناظرین ایک اور ظلم ہوا ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ساتھی ہیں, احمد فرحاد. انہیں 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا آزاد کشمیر کے شہر باغ سے. یعنی اب صحافی اور شاعر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے. ان کا جرم کیا ہے؟ پہلے بھی انہیں 2 ہفتے تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا, ان پہ ٹارچر کیا گیا, ان کو زبردستی اذیت دی گئی. اس کے بعد ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا. ایک کے بعد ایک مصیبت, نوکری کرنے نہیں دیتے, ہر لحاظ سے پریشان کرتے ہیں, مالی اعتبار سے پریشان کیا, بار بار گرفتار کیا, فیملی کے اوپر مقدمات بنا دیے. اور کتنا اپنے ایک آدمی کو مارنا ہے, کتنا اپنے ایک آدمی کے اوپر ظلم کرنا ہے. کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اسے, کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ ہر آزاد دماغ کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہر اٹھتی ہوئی آواز کو آپ دبانا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ واپس آئے گا, یاد رکھیے گا, اور سود سمیت واپس آئے گا. یہ تاریخ کا سبق ہے, آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا, لیکن وقت آئے گا آپ کو ضرور یہ باتیں سمجھ آئیں گی. لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.